बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद और यकीन है कि आप जहाँ होंगे खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे। और अगर खुदा न खास्ता किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो दुआ है कि अल्लाह ताला सबको शफ़ा याब करे और सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे। आज जो मैंने एक सब्ज़ी चुनी है जिस पे मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है प्याज। हम लहसुन पे बहुत वीडियोस देखते हैं, अदरक पे बहुत देखते हैं, हल्दी पे बहुत देखते हैं, मतलब बाकी सब चीज़ों पे हम काफ़ी वीडियोस देखते हैं, लेकिन प्याज के ऊपर कुछ कम बात होती है। हालांकि अगर देखा जाए तो प्याज इनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ है। और अल्लाह ताला ने इसमें इतने कंपाउंड्स, इतने विटामिन्स, इतने मिनरल्स रखे हैं, बल्कि इसमें जो सल्फ़र कंपाउंड्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि ये एक बेहतरीन तिब्बी नौइयत की एक सब्ज़ी है, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों का इलाज भी कर सकते हैं। और ये पूरी दुनिया में मरगूब है, पूरी दुनिया में आसानी से अवेलेबल है, इंतहाई सस्ते दामों मिल जाती है। महंगी से महंगी होके भी ये कभी भी बहुत महंगी नहीं होती, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना हर एक के बस की बात होती है। इसके फ़ायदे उठाइए जितने उठा सकते हैं। आज हम इसी पे बात करेंगे कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और इसको हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं कि प्याज में एज़ सच जो इसके कंपाउंड्स हैं, जो अल्लाह ताला ने इसकी एक कंपोजिशन बनाई है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी पावर पैक्ड है कि ये जरासीम कुश भी है, ये फासिद मादों को भी ठीक करता है, ये आपके कमज़ोरी को भी ठीक करता है। इसमें जो उनसे है एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी वायरस है। मतलब ये है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अज्जा मौजूद हैं जो आप मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल करके इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें फ़ौलाद की भी एक अच्छी मकदार शामिल होती है, तो इसका जो इस्तेमाल है डेली बेसिस पे किया जाना चाहिए। अच्छा, ये दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, कच्ची भी और पक्की हुई भी। इसका पकने के बाद भी इसकी अफ़ादियत बहुत ज़्यादा मुतासिर नहीं होती, इसको आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हम हंडिया में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा जलाना नहीं चाहिए, लेकिन गोल्डन ब्राउन तक या लाइट ब्राउन तक इसकी अफ़ादियत मौजूद रहती है। और ये हम जो रोज़मर्रा के खाने इस्तेमाल करते हैं तो आप उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और चूँकि ये मुस्तकिल इस्तेमाल की चीज़ है, तो इसलिए आप देखिए कि ये सैलड्स में भी इस्तेमाल होती है, हंडिया में भी इस्तेमाल होती है। दुनिया के हर जो मुख्तलिफ़ मुल्कों की वो हैं क्यूज़िन्स हैं, और जहाँ पे ये ग़िज़ा तैयार की जाती है, जितने भी शेफ़ हैं वो इसका इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। इसके तुख़म भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इसके पत्ते भी इस्तेमाल किए जाते हैं, और प्याज को एज़ सच ख़ुद भी इस्तेमाल किया जाता है। रूट टाइप की चीज़ है ये, और इसमें जो सा है बड रूट है ये एज़ सच। इसके ऊपर पत्ते निकलते हैं, फिर इसके अंदर से बीज भी निकलते हैं, और इसके नीचे छोटी छोटी सी रूट्स निकलती हैं। तो इसलिए ये बडिंग के ज़रिए भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं। एनी हाउ, प्याज जो सा है वो बड़ा फ़ायदेमंद है। अब इसकी अफ़ादियत जो सी है वो दो चंद इस तरह हो जाती है, क्योंकि अहादीस में भी इसका ज़िक्र मिलता है और प्याज को खाने की तरग़ीब दी जाती है। गो के इससे कुछ जगहों पे मनादी भी है कि जैसे मस्जिद में खा के मत जाइए। उसकी सिर्फ़ एक वजह यह है कि मुँह से स्मेल आती है, तो आस-पास के नमाज़ी अनकम्फ़र्टेबल ना हो, उस वजह से इसकी एहतियात की जाती है कि मस्जिद में जाते हुए इसको कच्चा ना चबाया जाए, खाने के साथ उस टाइम पे ना खाया जाए जब आपने मस्जिद में जाना है। अदरवाइज़ इसको आप हर तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये देखा है कि बेहतर होता है कि प्याज का इस्तेमाल दिन में किया जाए, शाम के बाद इस्तेमाल कच्चा इस्तेमाल ना किया जाए। सैलड्स वग़ैरह में अगर आपने इस्तेमाल करना है तो दिन-दिन में कर लें। दूसरी एहतियात ये करनी है प्याज खाते हुए कि आपने प्याज को जिस वक्त खाना है उसी वक्त आपने ताज़ा काटना है और इसका इस्तेमाल करना है। जब ये थोड़ी देर इसको रखते हैं तो इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स पैदा हो जाते हैं जो फिर बाद में आपके फ़ायदा देने के आपको नुकसान दे सकते हैं। जहाँ ये कच्चा प्याज आपके हाजमे के लिए फ़ायदेमंद है, वहाँ पे बासी प्याज जो है आपके हाजमे को ख़राब भी कर सकता है। तो इसलिए एहतियात कीजिए कि ताज़ा काटिए, ताज़ा खा लीजिए। अच्छा, प्याज किन-किन बीमारियों में आपको फ़ायदा दे सकता है? प्याज आपके दिल के अमराज़ में बेइंतहा फ़ायदेमंद है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को बदन में जमा नहीं होने देता, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करता है। इस वजह से जो दिल के अमराज़ हैं उनको में ये फ़ायदा देता है। अगर इस्तेमाल मुस्तकिल किया जाए तो अल्लाह करे कि दिल का अर्ज़ा हो ही ना, लेकिन ये कि इसमें सिर्फ प्याज ही ज़िम्मेदार नहीं होगा, आपको एक लाइफ़स्टाइल अपना बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन प्याज बहरहाल एक अहम इंग्रीडिएंट है जो आपको दिल के अमराज से रोक सकता है, आपको पेट के अमराज से रोक सकता है,
آپ کو فاسد معدوں کے نقصان سے روک سکتا ہے، آپ کے جلدی امراض میں کام کر سکتا ہے، آپ کے بالوں کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ نے ہر طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اب کیسے استعمال کیا جائے؟ ہنڈیا میں تو پک گیا، اس کے علاوہ آپ پیاز کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، پیاز کو سلاد میں جب ہم استعمال کرتے ہیں تب بھی اگر آپ دیکھیں تو سیلڈ کی جو ڈریسنگ بنتی ہے اس میں تھوڑا سا سرکہ، تھوڑا سا لیموں، تھوڑا سا اولیو آئل اور نمک ڈال کے اس کی ایک ڈریسنگ بناتے ہیں، جو اس کے اوپر پھر جو بھی سیلڈ بنتی ہے اس میں ہم ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ کچھ آئل بیسڈ وائٹامنز ہوتے ہیں جو آئل کے ساتھ باڈی میں ایبزارب ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیاز کے لیے سرکہ جو سا ہے وہ مصلح ہے، مطلب اگر آپ سرکے کے ساتھ سرکے میں ڈبو کے پیاز کو کھاتے ہیں تو اس کے جتنے بھی اگر کوئی ہلکے پھلکے سے بھی ضمنی اثرات ہیں تو وہ زائل ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ کلیئر کر دوں کہ سرکے کی میں بات کر رہا ہوں تو سرکہ جو سفید والا سنتھیٹک ونیگر ہے، میں اس کی قطعاً بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں سیب کے سرکے کی یا سرکہ انگوری کی، انگور کے سرکے کی یا سیب کے سرکے کی۔ آپ اس میں اس کو پیاز کو کاٹ کے رکھیں اور دوپہر کو اپنے کھانے کے ساتھ اس کو شامل کریں تو آپ یقین مانیے کہ جو یہ ایسے موسم ہوتے ہیں جس میں پیٹ کی بیماریاں پھیل رہی ہوتی ہیں، جیسے ہیضہ ہے، ڈائریا ہے، کولرا ہے، بخار ہے، ان سب کیفیات میں یہ انتہائی فائدہ مند ہے اور اس کا استعمال ضرور کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز جو آپ کو میں بتاؤں کہ پیاز کو سونگھنے سے بھی پیاز کی افادیت ہوتی ہے، اور کچھ بیماریوں میں پیاز کو سونگھنے سے جو ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جن کو بخار کی کیفیت ہوتی ہے اور بخار ٹوٹ نہیں رہا ہوتا، یا جن کو لو لگ جاتی ہے، گرمی لگ جاتی ہے، تو پیاز، ایک چھوٹا سا پیاز لے کے ان کے بغل میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پیاز ان کے جسم کے ساری جو تیزابیت ہے، جو ٹاکسنز ہیں، ان کو کھینچ کے اپنی طرف لے آتا ہے اور وہ پسینے کے ذریعے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو پیاز کا یہ بڑا یونیک اور بڑا اہم طریقہ ہے جس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کو آپ اپنے کمرے میں بھی رکھ سکتے ہیں، گو کہ اس کی اسمیل اتنی اچھی نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ اس کے فائدے دیکھیں تو ہمیں اس کی دو چیزوں کو بیئر کر لینا چاہیے، ایک اس کی اسمیل اور دوسرا اس کا آنکھوں سے پانی بہنے کا جو ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سب سلفر کمپاؤنڈز کی وجہ سے ہوتا ہے جو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور یہی چیز جو ان سے بے انتہا فائدہ مند ہے۔ تو اگر آپ اس کو کمرے میں رکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی چاہیں تو آپ کے کمرے میں سے جتنے بھی زہریلے مادے ہیں، آپ کے کمرے میں جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جو ٹاکسنز ہیں، وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو پیاز کو آپ مختلف طریقوں سے کھانے کے علاوہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، فزیکلی بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پیاز جو سا ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ آپ جب ٹریولنگ میں ہوں تو جس شہر بھی آپ جائیں وہاں جا کے آپ ادھر کا جو بھی پیاز ہے آپ لے کے اور اس کا استعمال کر لیں، تو گمان یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو اس علاقے میں جا کے خدا نخواستہ کوئی وبائی امراض ہیں یا کوئی بیماریاں ہیں تو وہ آپ کو نہیں ہوں گی۔ خاص طور سے یہ چیز یہ پیٹ کے امراض کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ جب آپ جگہ بدلتے ہیں، جگہ تبدیل ہوتی ہے، کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو مختلف جگہوں کا پانی پینے کو ملتا ہے، کہیں پہ پانی صاف ملتا ہے، کہیں پہ پانی صاف نہیں ملتا، تو پانی کی تبدیلی جو سی ہے اس کے بد اثرات کو زائل کرنے کے لیے پیاز انتہائی مؤثر ہے، مطلب پانی کے امراض کو ختم کرنے کے لیے پیاز کا استعمال انتہائی مؤثر ہے۔ تو یہ ضرور کیا کیجئے، اس کو اپنی عادت بنائیے کہ جب بھی آپ نے ٹریولنگ کرنی ہے تو آپ نے وہاں جا کے پیاز کا استعمال سب سے پہلے کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اپنا کھانا پینا شروع کرنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو وہاں کے یا ویسے بھی پیٹ کے امراض کم سے کم ہوں گے۔ اچھا، اس کے علاوہ پیاز جو سا ہے وہ جلدی امراض میں بھی استعمال ہوتا ہے، ایکنی وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اس کو طریقہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے پاؤں کے وہ ان گرون نیلز ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو کہیں پہ پس پڑ جاتی ہے جو نکل نہیں رہی ہوتی، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کے اوپر چیرا لگوا لیں، تو کچھ لوگ چیرے سے ڈرتے ہیں کہ پس نکلے گی، درد ہوگی، وہ چیرا لگوانے سے وہ ذرا سا گھبراتے ہیں، یا کوئی ایسا موٹی پھنسی جسم پہ کہیں نکل آتی ہے جس کا منہ نہیں بنا ہوا ہوتا اور وہ درد کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر مواد ہوتا ہے، تو پیاز کی جو اندر کی پرت ہے، ایک جو اوپر کی خشک پرت ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا، جو اندر کی پرت ہوتی ہے، جو موٹا والا پانی والا پیاز ہوتا ہے، جو مطلب جس کے اندر پانی کا کانٹینٹ ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا گرم کر کے
اور اس جگہ پہ لپیٹ دیجئے، جس جگہ پر آپ کو یہ ساری چیزیں میں نے بتائیں ان میں سے کوئی بھی اگر آپ کو چیز ہے تو آپ وہاں پہ پیاز کو تھوڑا سا توے پہ گرم کریں، اتنا جو قابل برداشت ہو، اور اس کو باندھ دیں کسی بھی کاٹن کے کپڑے سے۔ تھوڑی دیر کے بعد یا اوور نائٹ باندھ دیں بے شک، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صبح آپ دیکھیں گے کہ اس جگہ پہ منہ بن گیا ہے اور وہاں سے پس کا اخراج جو ہے وہ ہو گیا، یا کوئی پھوڑا ہے، پھنسی ہے، تو وہاں پہ اگر کوئی چیز، کوئی فاسد مادے جمع ہوئے تھے تو وہ نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ ان گرون نیل ہے تو وہ جو ہے نرم پڑ کے آپ اس کو آسانی سے نکال کے کاٹ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی کو پھانس چبھ جاتی ہے اور وہ باریک سی پھانس ہے جو نکل نہیں رہی، تو وہاں پہ بھی آپ پیاز کو اسی طرح سے باندھ لیں تو وہ جگہ نرم ہو جاتی ہے، اور جو پھانس وغیرہ ہوتی ہے وہ یا تو خود ہی باہر آ جاتی ہے جلد نرم ہونے کی وجہ سے، یا پھر اس کو نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس کی بڑی یونیک سی طریقہ استعمال ہے۔ اس کے علاوہ پیاز کا شربت بنایا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے جن کو بلغم جمے رہنے کی شکایت ہوتی ہے، یعنی کہ یہ مخرج البلغم بھی ہے، بلغم کا اخراج کرتا ہے۔ تو پیاز کا شربت وہاں پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پیاز کی مختلف ادویات، یا پیاز کو ویسے ہی کچا کھانا بھی فائدہ دے سکتا ہے۔ ان لوگوں کے لیے بھی بہت بہت فائدہ مند ہے جو خدا نخواستہ دمے کی شکایت کا ہے، یا جن کو استھما کی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو پیاز کے آئلز ہوتے ہیں، وولٹائل آئلز ہیں، اس کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ آپ کے اس پیسیج کو تھوڑا سا کشادہ کر دیتے ہیں، تو اس میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پیاز جو سا ہے خون صفائی کے لیے بہت فائدہ مند ہے، جیسے میں بتایا کہ پھوڑے پھنسیاں وغیرہ جب نکلتے ہیں تو اس ٹائم پہ پیاز کھلایا جائے تو بہت فائدہ مند ہے۔ میں نے دیکھا کہ میں کوئٹہ سے بلونگ کرتا ہوں کیونکہ، تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ اب میں لاہور میں سیٹلڈ ہوں، یہ کلیئر کر دوں، تو میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ کوئٹہ میں تندور کی روٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ پٹھان بچے، بلوچ بچے اور بڑے بھی پیاز لیتے ہیں، اس کو ہاتھ سے توڑتے ہیں یوں کر کے، تندور کی روٹی لیتے ہیں اور اس سے وہ دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو ہمیں بڑی حیرت ہوتی تھی کہ یہ صرف پیاز اور تندور کی روٹی کھا لیتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ دیکھیں تو وہ کس قدر سرخ و سفید ان کی رنگت ہوتی ہے، کتنے وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، کتنے وہ ماشاءاللہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کے مسلز کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ تو یہ پیاز جو ہے یقینی طور پہ ایک اہم جز ہے ان کی صحت کا، کیونکہ اس کے کھانے سے آپ کے ہاضمے کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، آپ کے خون کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، تو آپ جو بھی چیز اس کے بعد کھاتے ہیں تو اس سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مجھے پورا یقین ہے کہ پیاز کے بارے میں آپ نے شاید اکٹھی اتنی معلومات پہلے کبھی نہ سنی ہو، اگر سنی بھی تھی تو چلیے ایک دفعہ وہ ریوائز ہو گئے، ایک دفعہ پھر آپ کو ریفریش کر دیا ہم نے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا سا ٹاپک چنتے ہیں اور آپ کے پاس لے کے آتے ہیں۔ آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، شیئر کیجئے گا، بیل آئیکن دبائیے گا۔ میں عموماً یہ فرمائش نہیں کرتا ہوں، لیکن اب یہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اچھی باتیں، صحت کی باتیں پہنچیں اور وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔